गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लाइव विद सैफ। 22 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट ने आरजू राजा फोर्स कन्वर्जन केस में एक अहम फैसला सुनाया। हुआ कुछ यूँ कि आरजू राजा जो गुज़श्ता 1 साल से एक निजी एनजीओ के शेल्टर में रह रही थी, उसने दरख्वास्त एक मूव की कि वो अपने वालदैन के घर वापस शिफ्ट होना चाहती है। उस फैसले के आने के बाद सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गई है। आज के प्रोग्राम में हम सैफ साहब से सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के ऊपर उनका ओपिनियन जानेंगे। वेलकम सैफ साहब। जी सर, आपने जजमेंट देखी आरजू राजा केस में सिंध हाई कोर्ट ने जो दी है अपनी, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? तो मुझे तो बड़ी मज़ाई ऐसी जजमेंट लगी। ऐसे नहीं लगा जैसे हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजों का ऑर्डर हो। मसलन नंबर 1, उन्होंने कहा जी उसने एक दरख्वास्त गुजारी है कि मैं अब इस जहाँ मैं रह रही हूँ, ये दारुल अमान टाइप जो भी प्राइवेट जगह थी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अभी अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती। अभी उन्होंने उसको बुला के उसको बजाय इसके कि उसको जितनी बात है कि उसने कहा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अपने माँ बाप के पास रहना चाहती हूँ, तो उसके माँ बाप को भी बुलाया, वो भी मौजूद हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि जी उसका जो मज़हब है उसकी वेरिफिकेशन शुरू कर। ये तो केस ही जजों के पास नहीं कि जज सिर्फ वो काम कर सकते हैं जो मुकदमा वो सुन रहे हों। जजों के पास एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दी है उस बच्ची ने कि जी मुझे मेरी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ मैं रह रही हूँ। इट्स सो सिंपल कि जगह शिफ्ट करनी कि नहीं करनी। इस पे मैं भी बात करूँगा कि ये जजों का इख्तियार कहाँ से आया है कि बच्ची ने उधर रहना है किधर रहना है, इस पे भी मैं बात करता हूँ। लेकिन पहली बात ये है कि जब उनके पास इशू ही सिंपल है कि जी बच्ची कहती मैं इस जगह नहीं, मैं उस जगह रहना चाहती हूँ, तो उसमें ये जजों को इख्तियार कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है कि उसको पहले ये पूछें कि तुम मुसलमान हो, अपनी मर्ज़ी से हो, आज़ाद मर्ज़ी से हो कि ग़ुलाम मर्ज़ी से हो। पहली बात यह है कि आज़ाद मर्ज़ी वाले, हमने पहले भी इस पे 1-2 प्रोग्राम भी किए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहता है कि 18 साल से कम बंदा आज़ाद मर्ज़ी उसकी लॉ मानता ही नहीं। कोई एग्रीमेंट जो है 18 साल से कम की उम्र का बच्चा या बच्ची कर ही नहीं सकता। सो उसकी आज़ाद मर्ज़ी जजों ने बीच में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने ऑर्डर में कि कल को अगर ये जब ये सारे इससे बाहर निकलती है अपने सो कॉल्ड अबडक्टर हस्बैंड के खौफ से या वटेवर जो भी उनकी सिचुएशन है, और वो समझती कि नहीं मेरे साथ ये सारा अल्योरमेंट थी और मुझे दबाव में आके अनड्यू इन्फ्लुएंस करके मुझे ये कहा गया कि मैंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, तो मेरे माँ बाप रिश्तेदार बहन भाई सारे क्रिश्चियन हैं, तो मैं अकेली बीच में मुसलमान, ऐसे सारा का सारा ख़ानदान ही एक हिसाब से तबाह हो गया। तो वो कहती नहीं मैंने तो अब अपने माँ बाप के साथ चर्च जाना है। तो जजों ने फिर ये कर दिया है कि अब अगर ये चर्च जाए तो कोई शैतान मौलवी 2-4-10 मिलके वही नया काम शुरू कर दें कि ये मुर्तद होगी और 10-20 हज़ार का काफिला लेके अब इस बच्ची को मार दें। और अगर ऐसा होता है उस कत्ल के ज़िम्मेदार ये हाई कोर्ट के जज साहब हो मेरे ख्याल के अंदर, अगर ऐसा हुआ, जिसका चांस बिल्कुल रोशन है कि शैतानों से ये मुल्क भरा पड़ा है। हर आदमी अपनी शरारत अपने इंटरेस्ट में लगा हुआ है, एनजीओ वाले अपने इंटरेस्ट में लगे हुए हैं, वकील अपने इंटरेस्ट में लगे हुए हैं, और जज जो हैं जो जिनको समझा जा रहा है कि ये मैच्योर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो भी अपनी बच्चों वाली हरकतें किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये
ان کا ٹوٹل آرڈر اس حد تک جس میں اس میں ان کو ریلیجنس کی ساری انہوں نے جو بیچ میں ججمنٹ میں ڈالا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں وداؤٹ جیورسڈکشن، کیونکہ یہ ایشو ہی ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے اس کی نہ وہ کوئی ڈٹرمنیشن کر سکتے، نہ اس پہ کوئی سوال کر سکتے، نہ اس پہ کوئی آبزرویشن دے سکتے. اس حد صحیح. تک تو یہ بالکل غلط ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا سر، اس میں ایک اور میں نے آئی واز اسپیکنگ ٹو آرزو کے جو فیملی کے لائر تھے جبران ناصر صاحب، اور انہوں نے مجھے ایک بیچ میں بات بتائی کہ دا اکیوزڈ اظہر علی ہی واز آلسو پریزنٹ ان دا کورٹ روم وین آرزو راجا کا بیان لیا جا رہا تھا. تو میری انفارمیشن کے مطابق جتنی ہم نے ابھی تک دیکھی ہیں اس میں میڈیا رپورٹس بھی، دیر واز اے ریسٹریننگ آرڈر کہ اظہر علی جو ہیں وہ آرزو راجا کے ساتھ اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی یا کچھ، کیونکہ وہ جو انٹیمیڈیشن کا فیکٹر ہے ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ کے خیال میں وہ جو کورٹ روم میں موجودگی تھی could that have an effect؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ججوں کے علم میں تھا کہ وہ کورٹ روم میں ہے تو ججوں نے اپنی ہی توہین کی، کیونکہ جب ججوں نے پہلے بھی روکا تھا کہ وہ نہیں ملے گا، اور یہ جو موجودہ آرڈر ہے یہ جو اب پاس ہوا ہے اس میں بھی ججوں نے اسپیسیفکلی ایک ریسٹرکشن لگائی کہ آرزو جو ہے اس بندے کو نہیں ملے گی جو اس کا ابڈکٹر یا ہسبینڈ جو کلیم کرتا ہے اس سے نہیں ملاقات کرے، یہ پابندی لگائی. ابھی میں یہ کہتا ہوں نمبر 1 کہ جب آپ نے کہا کہ جن کی شادی جو ہے وہ ویلڈ میرج ہے، صرف ان کا جرم جو ہے وہ چائلڈ ریسٹرین میریجز ایکٹ جو ہے اس کا جرم ہوا ہے، تو اگر یہ سوئے جورس آپ نے ڈکلیئر کر دی، جیسے اور بھی لاہور ہائی کورٹ میں نے بھی یہی کیا، باقی ہائی کورٹوں نے بھی یہی کیا کہ مسلم گرل جو ہے وہ ایٹ دی اٹیننگ آف پیوبرٹ وہ مینسوریشن جو اس کے لڑکی کے ہیں وہ پیوبرٹ سمجھی جائے، اور پیوبرٹ کو اڈلٹ اور پیوبرٹ انہوں نے ایک کر دیا. اللہ، پیوبرٹ اور اڈلٹ دو مختلف چیزیں ہیں. اڈلٹ کی لاء میں ڈیفینیشن ہے، پیوبرٹ کی ڈیفینیشن میڈیکل سائنس میں. تو اگر انہوں نے یہ پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ پیوبرٹ ہے، یہ اڈلٹ ہے، تو ان کو یہ اختیار کہاں سے مل گیا کہ اس کو دارالمان میں بھیجیں؟ جو پہلا انہوں نے بھیجا ہے وہ بالکل انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل حرکت کی، اور جو لڑکی کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے انڈر آرٹیکل 15 فریڈم آف مومنٹ کہ ہر سٹیزن جو ہے وہ فری ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے میں ٹریول کرے، رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی رہائش چینج کرے. تو ان ججوں کو یہ کس نے اختیار کیا کہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کر کے تو اس کو اس کی جہاں یہ اس کو رکھا گیا تھا پر آرڈر کہ یہاں پہ اس کو رکھا جائے، یہ تو ان کا اختیار ہی نہیں. صحیح ہے. اور ابھی بھی جو انہوں نے کہا جی اس جگہ سے آپ فلاں جگہ جائیں اور تم ایسے کرو گی ویسے کرو گی، یہ ججوں کو اختیار کس نے دے دیا؟ اگر وہ اڈلٹ ہے تو سپریم کورٹ کی اس پہ سینکڑوں ججمنٹس ہیں کہ جو بھی اڈلٹ عورت ہے اس کو کوئی ہائی کورٹ کو اختیار نہیں دارالمان میں رکھنے کا، وہ جہاں چاہے جائے. اور اگر ہائی کورٹ کے جج کو جو جیسے یہ کیس ہوئے، یوزلی morality کے ایشو پہ ججوں نے رکھا کہ یہ باہر جو ہے یہ اپنے دوست کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ جا رہی یا اور جائے گی، امورالٹی کے مختلف ایشوز رائز کریں گے، تو سپریم کورٹ نے کہا یہ ہائی کورٹ کے ججوں کا ڈومین نہیں، وہ جو کرنا چاہتی کرے، اور اگر کوئی قانون کے خلاف کچھ کرے گی تو پھر قانون لا ول ٹیک اٹس اون کورس. اچھا سر، ان دس کیس اور پرابلی ابھی اس میں بھی یہی لکھ دیا کہ وہ جو بندہ ہے وہ اس کو نہیں مل سکتا. ہوا یو ٹو ڈکٹیٹر، وہ اس کو ملے، وہ بشپ کو ملے، وہ کسی بدماش کو ملے، وہ کسی فلمی ہیروئن کو، جس کو مرضی ملے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اچھا سر، اس میں میرے خیال میں ہوا یہ کہ جب ایٹ دا ارلیئر ہیئرنگس جب اس کو شیلٹر ہوم میں بھیجنے کی بات تھا، بھائی جب
آرزو سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں, وڈ یو وانٹ ٹو گو ود یور فیملی, تو ہر انسٹنٹ رپلائی واز کہ جی میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک. اور پھر میرے خیال میں اس وجہ سے کورٹ نے کہا کہ بھی ہسبینڈ کا, کیونکہ اب انہوں نے اس کو چارج شیٹ کر رہے تھے انڈر زنا اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت, انہوں نے کہا کہ بھی اس کا تو نہیں ہوگا اور شیلٹر میں اس کو بھیج دو, ویئر شی اسٹیڈ فار آلموسٹ اے ایئر. پچھلے نومبر میں اس کو انہوں نے وہاں پہ ڈالا تھا, اور پھر وہاں سے اب آ کے تو اس نے اپلیکیشن موو کی کہ جی مجھے گھر بھیج دیں. سر اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہے, دا لائر ریپرزینٹنگ دا اکیوزڈ ہر ابڈکٹر اظہر علی, وہی جو ہے وہ آرزو کو بھی ریپرزینٹ کر رہا تھا. ویری انٹرسٹنگ. از دیٹ پاسبل؟ کین ون لائر؟ یہ بالکل قانون کے خلاف ہے, یہ مس کنڈکٹ ہے. آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے ایز اے وکیل, آپ ایک پارٹی کے وکیل ہو سکتے ہیں, دونوں کو نہیں ہو سکتے. تو وہ اس میں کیونکہ یہ جبران ناصر تو کر رہے تھے پیرنٹس کو, تو جو تنولی صاحب ہے ہی واز ریپرزینٹنگ اظہر علی اینڈ ہی ٹولڈ دا جج کہ میں آرزو راجا کا بھی وکیل ہوں, اور اپلیکیشن جو ہے یہ بیسیکلی انہوں نے وہاں سے یہ فائل کرائی تھی. دیکھیں یہ تو آرڈر پڑھ کے میری ایک تجربے کے حساب سے جو میری اپنی گٹ فیلنگ ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ اظہر علی اور آرزو نے پلینڈ یہ درخواست دی ہے. اس کو کوئی اپنے والدین کی محبت سے یہ درخواست نہیں آئی, اور انہوں نے کہا اس جیل سے تو نکلو نا. تو ابھی گھر آ جائے گی, گھر والد وہی صبح اپنے کام پہ جائے گا, والدہ اپنے کام پہ جائے گی, تو وہ گھر اور وہ اظہر علی بس موجیں ہوں گی پھر, اور کیا. اچھا سر, اس میں ایک جو ہے پوائنٹ ذرا تھوڑا سا ہم اگر اس کو آپ کا لیگل اوپینین اس پہ چاہیں گے. اظہر علی واز چارجڈ انڈر ریپ, لیکن ہی مینج ٹو obtain بیل آن دا پلی کہ جناب وہی والی جو ایک میجورٹی کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلی لی جاتی ہے کہ جناب یہ تو میری بیگم ہے اور اس کے ساتھ اگر میرا کوئی سیکسول ریلیشن شپ ہے تو دیٹ از ناٹ ریپ, اینڈ ہی واز گرانٹیڈ بیل آن دیٹ. تو واٹ ڈو یو سی آگے اس میں جو فارورڈ جب چلے گا کیس, اب آ گئی ہے بات یہ ریپ والی, اور ابڈکشن کا چارج یہ لگانا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہو نہیں سکا کیونکہ دا گرل گیو اے اسٹیٹمنٹ ان دا اکیوز فیور کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی. نہیں تو اگر ابڈکشن نہیں ہو سکتی تو ریپ کیسے ہو سکتا؟ اگر آپ کی تمام ججمنٹ ہائی کورٹس کی, کچھ سپریم کورٹ بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم نے بھی سپریم کورٹ میں یہ موو کیا ہوا ہے آلریڈی, اور بڑی ڈیٹیل ریسرچ کی ہوئی ہے جس میں ہم نے وہ 5 ججوں والی ججمنٹ بھی دی ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کم عمر بچیوں کو لوگ ایسے لور کر کے شادیاں کر لیتے ہیں, ان کی زندگی کیا کیا رخ اختیار کرتی ہے. اس کے باوجود تمام ججز جو ہیں ابھی تک جس صوبے کی ہائی کورٹ میں ہیں, جہاں کسی نان مسلم لڑکی نے ارسپیکٹولی آف 18 سال یا 16 سال 13 14 15 انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہو گئے, ہم نے شادی کر لی, تو ججوں نے ان کی خامدوں کے ساتھ ہی بھیجا. تو یہ ریپ میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. ریپ میں اگر ٹرائی کریں گے تو پھر تو اس کی شادی ہے ہی نہیں, تب ریپ میں ٹرائی ہوگا نا. نہیں تو سر انہوں نے تو وہ انویلڈ قرار دے دیا تھا نا کہ جس ان میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت یہ انویلڈ ہے شادی. نہیں, یہ دیکھیں اگر یہ کیا ہوتا انہوں نے تو نہ اس کی ضمانت ہونی چاہیے تھی, کچھ بھی نہ ہونا چاہیے. ابھی بھی کورٹوں میں یہی بحث ہو رہی ہوگی کہ بھی میرج ویلڈ ہے لیکن چائلڈ ریسٹرین ایکٹ جو ہے اس کی وائلیشن ہے, تو اس کے تحت اس کو ٹرائی کیا جائے. اچھا, سو ایکچولی ریپ کا جو چارج ہے اس کی کوئی اتنی اسٹرانگ فوٹنگ نہیں بن رہی. میں کہتا ہوں اگر ریپ کا چارج ہوتا تو اس کی ضمانت ہی نہیں ہو سکتی. ریپ میں کیسے, وہ تو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہاں ہم کٹھے رہتے رہے ہیں پر میاں بیوی کے طور پہ رہتے, سو انٹر کورس تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا نا. ایڈمیشن تو ہے, ابھی ریپ کی ایویڈنس تو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے نا. جب بھی کوئی ملزم
ویلڈ میرج کی پلی لے گا تو پھر ریپ کے لیے مزید ایویڈنس کی ضرورت نہیں، اب صرف لیگل بحث ہوگی کہ کیا یہ ویلڈ میرج ہے کہ نہیں، پھر تو مقدمہ چلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اینڈ اس میں وہ جو ہے وکٹم کی سٹیٹمنٹ، اس کی کیا امپورٹنس ہوگی؟ دیکھیے وکٹم نے تو ابھی ہائی کورٹ کے سامنے کہہ دیا کہ میں بہت میچور ہوں، بڑی سمجھدار ہوں، میں نے اس وقت بھی اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا، اور ججوں نے ابھی اس کو حکم دیا ہے کہ اس کو اور اسلام پڑھاؤ جتنا عرصہ تمہارے پاس ہے 18 سال، اور اس کو اس سے ہٹانے کی کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ اور ان ججوں نے پتہ نہیں کرمنل پروسیجر کوڈ کو بھی کبھی زندگی میں پڑھا کہ نہیں، ویسے میں تو بڑا دکھ ہو رہا ہے، میں 40 سال سے وکالت کر رہا ہوں کہ یہ کون سے قانون کے تحت کہہ رہے ہیں کہ لڑکی ایس ایچ او کے پاس پیش ہو 3 مہینے کے بعد؟ کہیں وہ یہ تو ایسا نہیں ہے تو کہ they want to پاکستان، check the parents are trying میں to بات ہی اور کر رہا ہوں، ایس ایچ او کے پاس ایسا کوئی اختیار ہی نہیں، مطلب یہ تو وہ لکھ سکتے تھے کہ 3 مہینے کے بعد یہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس لے کے آئیں، یہ بھی وہ لکھ سکتے تھے کہ ہر 3 مہینے کے بعد یہ سیشن جج جو ان کا کنسرن ہے اس کے پاس لے کے جائیں، یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ جو ان کا علاقہ میجسٹریٹ ہے اس کے پاس لے کے جائیں۔ تھانے دار کے پاس کیسے وہ لکھ سکتے ہیں؟ تھانے دار کا نہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں نہ پولیس رولز میں، یہ فیملی میٹر ہے یا ریلیجس ایشو ہے، اس میں تھانے دار کیا کیا تعلق ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو یہ والی ڈیکلریشن ہے اس کو چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ میں لے کے جایا جائے۔ یہ کون ہوتے ہیں جج اس کو تھانے دار کے پاس بھجوانے والے؟ تھانے دار کو کسی قانون میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سرٹیفائی کرتا پھرے اس کہ کی ہر 3 مہینے کے بعد the girl is، کہ وہ مسلمان ہی ہے ابھی تک، اور وہ 18 سال تک ویسے رہے گا۔ جی تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے 71 میں ایک ماڈل گرل ہوتی تھی شناز بیگم، تو ڈپٹی کمشنر کراچی ہوتا تھا مرتضیٰ زیدی، کیا نام تھا، زیدی شاعر بھی تھا بڑا مشہور، ڈپٹی کمشنر تھا، سی ایس پی افسر تھا، اس کے کمرے میں وہ صبح مردہ پائی گئی، نہ ڈی سی صاحب مردہ پائے گئے، ہاں جی ہاں جی، تو اس کا پرچہ ہو گیا، تو ایک سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اخبار پڑھ کے اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا، تو آئی جی کو کہا آپ میرے پیش ہوں، اس کی تفتیش بدلیں، یہ کریں، ہر ہفتے بعد مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ شناز بیگم کے وکیل نے کہا کہ بھئی یہ تو ہائی کورٹ کے جج کو اختیار نہیں ہے، تو ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ گئے، 5 جج بیٹھے سپریم کورٹ کے، 5 لارجر بینچ، اور انہوں نے پی ایل ڈی 1971 سپریم کورٹ پیج 677 انہوں نے اس پہ بڑا واضح لا بنایا کہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو اس قسم کا کوئی سو موٹو اختیار نہیں، نہ تفتیش میں دخل دینے کا اختیار ہے۔ تو یہ اس کو پتہ نہیں کون سے قانون کے تحت انہوں نے آرڈر کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس آرڈر کو 2 حد تک جو ہے، ایک یہ کہ یہ جو انہوں نے اپنی اس کی ریلیجن کی تفتیش شروع کر دی ہے، یہ ان کا اختیار تھا اس سی ایم پہ کہ مجھے گھر بھیجنے والی، 1 2 کہ اگر وہ سوئے جورس ہے، بینگ ہیز اٹینڈ پیوبرٹی، اور اس کی شادی بھی ٹھیک ہے، صرف وائلیشن چائلڈ ریسٹرین میرج کی ہے، تو پھر اس کو جج ریگولیٹ کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ تو کہتی ہے کسی سوئے جورس کو آپ اب اس کی مرضی کے خلاف کہیں نہیں رکھ سکتے، چونکہ یہ اس کے آرٹیکل 15 کے تحت فنڈامنٹل رائٹ ٹو موومنٹ جو اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بڑے 2 اہم اس کے آئینی اور قانونی پہلو ہیں جن کو سپریم کورٹ میں ضرور لے کے جانا چاہیے، یعنی کہ یہ اپیل ہو سکتی ہے اس کے خلاف، ہونی چاہیے، مطلب کرنی چاہیے۔ صحیح۔ تو سر یہ جو اب آرڈر کے اندر اگر دیکھیں تو دیر از نو روم، اس کے اندر وہ یہ نہیں کہیں پہ بھی ایک کوئی روم مل رہا ہے کہ اگر وہ بچی جو ہے وہ ریکنسیڈر کر لیتی ہے اپنا ڈیسیژن ونس دا پریشر، لیٹس ازیوم کہ کوئی پریشر ہے یا انٹیمیڈیشن ہے،
سو اس والے کیس کے اندر واٹ ول بی دا لیگل اسٹینڈنگ؟ اس کے لیے انہوں نے روم اس کے قتل کا ضرور پیدا کیا ہے. اگر وہ کہیں کسی سٹیج پہ جا کے کہتی ہے کہ میں اب دوبارہ کرسچن ہوں، تو یہ ضرور انہوں نے پورا بندوبست کر دیا ہے کہ اگر وہ یہ کہے تو مولوی اس کے پیچھے لگے. یہ ضرور بندوبست کیا. اس کا بالکل روم نہیں چھوڑا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو میں کہتا ہوں کہ اگر اس آرڈر کو چیلنج کریں کہ بھی یہ جو فائنڈنگ آبزرویشن ہے ہائی کورٹ کی کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے، یہ تو ایشو ہی نہیں ان کے سامنے. تو ایشو واز میرلی ری لوکیشن. تو آپ نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی کر دیں، نہیں کرنی نہ کر دیں، دیٹس آل. اچھا، تو وہاں پہ سو آپ کے خیال میں دا کورٹ واز انشورنگ دیٹ اف شی ہیز، مولوی اس کے پیچھے پورے کے پورے لگا دیے جائیں اگر وقت آنے پر. کیونکہ ہے تو یہ، اور بیسک انیشل جو تھی دیٹ واز ہیبیس کارپس کی پٹیشن تھی جو وین اٹ اسٹارٹیڈ، ریکوری تھی اس کی بچی کی، اور وہاں سے یہ ساری چیز شروع ہوئی تھی. اور میرے خیال میں کنورژن والا ایشو واز ناٹ ایون ٹیکن اپ اس سارے کیس کے اندر. یہی مزاحیہ بات ہے نا کہ جو جھگڑا ہے اس کو چھیڑا نہیں ہے. جو لیگل اسسٹنس اس وقت کورٹ کو مہیا کی گئی اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 84 والا سپریم کورٹ کا 5 ممبر ججمنٹ دی جاتی، یا باقی جو 6-7 والی ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا کہ یہ سول کانٹریکٹ ہے، شادی اور کانٹریکٹ ایکٹ جو کہتا ہے کہ یہ، تو میرا خیال ہو سکتا ہے اس کا کوئی اس سے بہتر فیصلہ ججز کرتے. ابھی تو ججوں نے عجیب و غریب حرکت کی. جی سر، ڈو یو تھنک کہ دس از گوئنگ ٹو سیٹ اے پریسیڈنٹ جو آگے اس طرح کے فورس کنورژن یا انڈر ایج میرجز کے جو کیس آتے ہیں، یہ والا فیصلہ جو ہے ول اٹ ہیو این میرے خیال میں یہ پریسیڈنٹس نہیں بنے گا، اس لیے کہ پریسیڈنٹ ہم اس کو کہتے ہیں جو ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشنل لا ہو. جو ججمنٹ کسی بھی کورٹ کی، کسی آئین کی پروین، کسی لا کی پروین، کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے لا کے خلاف ہو، اس کو ہم کہتے ہیں پر انکیوریم، کہ یہ غیر قانونی، یہ غیر آئینی، یہ ہے ہی نہیں، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا، تو یہ پریسیڈنٹ لا نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، میں سمجھتا ہوں یہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں اگر کیونکہ یہ لا نہیں ہے، جو سیٹل لا ہے وہ یہ نہیں ہے جو انہوں نے لکھا ہے. اچھا، سو یو تھنک کہ یہ اپیل ہونا چاہیے؟ ہونی چاہیے، اور بالکل یہ ہماری اپیل کے ساتھ ہی جوڑ کے لگ جائے گی سپریم کورٹ میں. جو اس کی گراؤنڈس وہ بنتی ہیں اس میں. ہاں چلو سر، تھینک یو آج کے وقت کے لیے. جی ویورز، آپ نے آج کا شو دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. بیفور وی کلوز ٹوڈیز پروگرام، سیف صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اپنے ویورز کو ہیپی کرسمس کہنا چاہوں گا اپنی طرف سے، عاشر کی طرف سے، اور اپنی ساری ٹیم کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آنے والا سال بہت ہی اچھا، خوشیوں والا اور کامیابیوں والا اللہ. تھینک یو. تھینک یو.